रोजगार। खुदा यीशु मसीह की अजीम और जलाली और सुंदर नाम में आपको सबों की सलामती हो। उम्मीद करते हैं कि आज फिर से आप सलामती के साथ होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुदा की हजूरी के अंदर महफूज रहें। खुदा का मसा, खुदा का जलाल, खुदा की मामूरी आपके चुगिर्द हमेशा ठहरे रहे। आपके साथ खुदावंद का कलाम मौजूद है, खुदा का रूह कुद्दस आपके साथ मौजूद है। खुदावंद जो गिरते हुए को संभालता है हमेशा आपके साथ है और वही आपकी बरकत की हुदूदों को बढ़ाने वाला खुदा है। ईमान के साथ बढ़ते रहें, कुव्वत को, जोर को हासिल करते रहें। आज एक बहुत अफसोसनाक हादसा जो दरपेश आया है कराची शहर के अंदर, आप सब जानते हैं मॉडल कॉलोनी के अंदर PIA का जो एक जहाज है वो गिर पड़ा है, जो लाहौर से कराची जा रहा था और ये त्यारा एक आबादी के ऊपर गिरा है। और एक बहुत अफसोसनाक ये खबर है, ये हादसा दरपेश आया है। कई जिंदगियां इस जहाने फानी से कूच कर चली गई हैं और बहुत सारे बेटियां, बच्चे, लोग मुतासर हैं। और फिर हॉस्पिटल्स के अंदर है जिनके अजीज, जिनके माँ बाप, जिनके खानदान इस वक्त बहुत बड़े गम के आलम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस आलम के अंदर हम तमाम उन जख्मी खानदानों के लिए, तमाम उन जो इस वक्त मातम के अंदर है, जो इस वक्त परेशानी के आलम के अंदर है, जिनके अजीज इस दुनिया को छोड़कर चल दिए हैं, और हम उनके लिए सलामती की दुआ करते हैं। खुदा उनको तसल्ली और इत्मीनान के साथ नवाजे और अपना कुदरत वाला हाथ हमेशा उन पर बढ़ाए रखे। उनका गम, उनकी परेशानियां यस्सु के नाम से वो इत्मीनान के अंदर बदल जाए। खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको तसल्ली दे, सब्र जमील अता फरमाए और उनके जख्म को अच्छा करे। याद रखे खुदावंद ही जख्मों को भरने वाला खुदा है। इस दुनिया के अंदर जख्म लगते हैं और जख्म कारी लगते हैं, लेकिन याद रखे अगर तसल्ली है तो सिर्फ मसीहा के पास। जख्म भरने की ताकत, सलाहियत है तो खुदावंद के पास है। और अगर जख्म भरने के लिए कोई शख्सियत मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ यस्सु अल मसीह है, जो अपने खून के जरिया से इंसानों के जख्मों को बंद करता है, ख़त्म करता है और उनको तसल्ली और इत्मीनान के साथ नवाजता है। हम उन तमाम जितने भी इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके अजीज़ों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, उनके घरानों के लिए हम दस्ते दुआ हैं कि खुदा उनको तसल्ली और इत्मीनान के साथ नवाजे। आमीन। इसके साथ साथ एक और बड़ी जो है बड़ी खौफनाक जो खबर है, हैदराबाद के अंदर कई हफ्तों से टिड्डियों का गौल जो है वो जुम्बश कर रहा है और टिड्डियों का जो गौल है वो बड़ी इक़्तिदाद के अंदर मौजूद है। हैदराबाद के अंदर ये टिड्डियों का गौल फसलों को तबाह कर रहा है और फिर खेतों को बर्बाद कर रहा है और उनके अंदर जो है वो फसलों को बर्बाद कर रहा है। और ये नुकसान है मुल्क पाकिस्तान के अंदर टिड्डियों के जरिया से ये खेतों को, फसलों को, मालकों को ये नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन कई हफ्तों से ये टिड्डियों का गौल जो है ये गर्दिश कर रहा है, जुम्बश कर रहा है और हैदराबाद के अंदर ये मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर है
جس کے سبب سے کئی زندگیاں اس علاقہ کے اندر، کئی کسان اس علاقہ کے اندر بہت خوف زدہ ہے، پریشانی کے عالم کے اندر ہے، اور وہ پریشان ہے اور ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی فصلوں کو، کھیتوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس بری آفت سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کراچی کے اندر ماڈل کالونی کے اندر یہ حادثہ پیش آیا، دوسری بات ٹڈیوں کا گول حیدرآباد کے اندر موجود ہے، جو کافی ہفتوں کے اندر جو جنبش کر رہا ہے اور گردش کر رہا ہے، جس کے سبب سے نقصان ہو رہا ہے، فصلوں کو، کھیتوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی وبا کا ہم اس وقت شکار ہیں، جو پوری دنیا کو جس نے لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ ہم جب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کرونا کی اس وبا نے گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت بہت سارے ممالک غم کے اندر اور پریشانی کے عالم کے اندر موجود ہیں، لیکن ان آفتوں کا اور ان افسوسناک حادثے، اور ایک طرف حادثے ہیں، خوفناک حادثے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف وبائیں ہیں، ایک طرف آفتیں موجود ہیں، حادثے موجود ہیں، اور یہ ساری دنیا کے اندر بڑی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، جس کے سبب سے ہم پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، ہم پریشانی کے عالم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ان حادثوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان حادثوں کے بارے کے اندر کلام مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں، مسیح نے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا، پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ ان حادثوں کا، ان آفتوں کا، ان مصیبتوں کا، ان وباؤں کا، ان بری خبروں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہوں گی۔ آخر زمانہ کے اندر یہ ایسا ہوگا، آفتیں آئیں گی، آپ کو طرح طرح کی بری خبریں ملیں گی، آپ کو بے شمار ایسی باتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، حادثے ہوں گے، آفتیں آئیں گی، وبا آئیں گی۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے۔ کلام مقدس کی جانب بڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اس کا 24 باب اور اس کی 32 آیت سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اس کا 24 باب 32 آیت سے ہم چند لمحوں کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، اور آج اس دور کے بارے کے اندر، ان آفتوں کے بارے کے اندر، حادثوں کے بارے کے اندر جانے کے کہ یہ در حقیقت ان کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ آئیے کتاب مقدس کی جانب بڑھیں گے۔ کلام مقدس کے اندر یوں رقم ہے، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، یوں ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لے، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ اب کلام مقدس کے اندر خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا، بتا دیا، ان کو بے خبر نہیں رکھا بلکہ پہلے ہی باخبر کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں کے ذریعہ سے سمجھایا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کے بارے کے اندر کہ وہ جب دوبارہ واپس آئیں گے، تو جب واپس آئیں گے تو کیا کیا مشکلوں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا اور پھر وباؤں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنی امت کو جو اس کے ماننے والے ہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ باتیں ہونا بہت ضروری ہے۔
ان باتوں سے گھبرائے مت، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ قول ہے، کسی نبی کا نہیں ہے، پیغمبر کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے از خود فرمایا کہ ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ قول ہے، خداوند یسوع مسیح کی یہ سنہری باتیں ہیں، یہ پیغام ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو باخبر کر رہا ہے۔ جب باخبر کر رہا ہے تو خدا فرماتے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا، باخبر کر دیا، تاکہ ہم اس حقیقت سے ہم کنار ہوں، ہم منور ہوں، اور پھر ہم اس حقیقت کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں۔ خدا ہماری فطرت سے واقف ہے، خدا ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے کہ ہم جب حادثے دیکھتے ہیں، ہم پریشانیاں دیکھتے ہیں، ہم آفتوں کو دیکھتے ہیں، مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، وباؤں کو دیکھتے ہیں، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اندر سے کمزور ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا بھی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ خدا ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے کہ بنی نوع انسان کا دل تھوڑا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ انسان کا دل کمزور ہے، خدا جانتا ہے کہ انسان کا دل لا علاج ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ ہیلا باز ہے، خدا جانتا ہے کہ اس دل کے اندر کمزوریاں ہیں، خدا جانتا ہے کہ اس دل کے اندر خطائیں ہیں، خدا جانتا ہے اس دل کے اندر بری باتیں ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ اس دل میں سے جو انسان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، اور برے خیالات، بری باتیں، بری صحبتیں دل ہی سے نکلتی۔ خدا جانتا ہے، انسان کے دل سے واقف ہے۔ جب خدا انسان کے دل سے واقف ہے تو وہ انسان کی فطرت سے، دل سے واقف ہے، اور خدا نے اس لیے تھمایا دل کو، کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ خدا یہاں پر ہمیں باخبر کر رہے ہیں۔ جب پہلے بتایا گیا کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، سیارہ کریش ہو گیا ہے، آبادی پر گرا ہے، ماڈل کالونی کے اندر گر چکا ہے، اور اس سیارے کے اندر، اس طیارے کے اندر تقریباً 100 کے قریب لوگ موجود تھے۔ پھر جس جگہ پر گرا ہے کافی گھروں کے اوپر ان کا نقصان ہوا ہے، زندگیوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ حادثے درپیش ہو رہے ہیں، حادثے جب درپیش ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حیدرآباد کے اندر ٹڈیوں کا گول جو کافی ہفتوں سے گردش کر رہا ہے، فصلوں کو برباد کر رہا ہے، کھیتوں کو برباد کر رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کورونا وائرس کی جو ہے وہ وبا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حادثے، یہ وبائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، خدا اس نے پہلے ہی آگاہ کر دیا اور تمثیل دی۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم غور کریں گے۔ بائبل مقدس کے اندر خدا یسوع مسیح نے جب شروع کیا تو کہا کہ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جب خدا نے تمثیل دی تو انجیر کے درخت کی تمثیل دی، اور انجیر کا جو درخت ہے یہ فلسطین میں عام ہے، فلسطین کے اندر یہ عام درخت ہے، اور فلسطین کے اندر یہ درخت ہمیں ملے گا اور ملتا ہے۔ انجیر کا جو درخت ہے یہ فلسطین کے اندر عام موجود ہے۔ کویا زیتون جو ہے وہ گزشتہ زمانہ کی طرح آج بھی انجیر کے درختوں کی وجہ سے یہ فلسطین مشہور ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کی تمثیل جب کہی تو کہا کہ اس سے سیکھو۔ کیا سیکھو؟ انجیر کا جو درخت ہے اس سے سیکھو کہ یوں ہی اس کی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں اور پھر پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، اور کیا سیکھو؟ کہ یوں ہی انجیر کے درخت کی ٹانیاں نرم ہوتی ہیں، ڈالیاں نرم ہوتی ہیں، پھر ان کے پتے نکلتے ہیں، اور یوں ہی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں،
पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो, तुम्हारी अक्ल ये तस्वर करती है, तुम्हारी जो है ये समझ में आता है, तुम्हारी अक्ल तुम्हारी समझ में ये बात आती है कि अब अंजीर के दरख्त की जब डालियां नरम हो चुकी है, पत्ते निकल आए हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी अक्ल ये तस्वर कर रही है, इसको मान रही है, समझ रही है कि अब गर्मी नजदीक है। खुदा यीशु मसीह ने ये तमसील जब कही तो कहा कि अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो। और क्या सीखो? कि यूं ही डालियां निकलती हैं, नरम होती हैं, पत्ते निकलते हैं, और तुम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए जानते हो कि अब गर्मी नजदीक है, समझ जाते हो कि अब गर्मी नजदीक है, और तुम गर्मी को जब सहने के लिए अपने घर का बंदोबस्त करते हो, अपनी जिंदगी का बंदोबस्त करते हो, और फिर अपने लिबास का बंदोबस्त करते हो, पीने का, खाने का, कि गर्मी के अंदर क्या पहनना है, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है, घर के अंदर कौन सी चीजों की जरूरत है। और अक्सर औक़ात आज भी हम ऐसा ही करते हैं, जब यूं ही सर्दी का मौसम कम होता है, खत्म होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमें अब गर्मी का सामना करना पड़ेगा, और हम अपने घर के अंदर बेशुमार चीजों को लाना शुरू कर देते हैं। हम बेशुमार चीज़ों को, जो हमारी हर रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, उनको हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, हम जमा करना शुरू कर देते हैं, हम साफ चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। जो गर्मी के दौरान इस्तेमाल चीज़ें हों उनको हम साफ करना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अब गर्मी आने वाली है, आ चुकी है, और इन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है, जिसके सबब से हम गर्मी का सामना कर पाएंगे, हम गर्मी को बर्दाश्त कर पाएंगे। और हमारी अक्ल के अंदर ये बात आती है, हमारी सोच और समझ से हमारा दिल ये तस्वर करता है कि अब गर्मी में नज़दीक है और इसका सामना हमें करना पड़ेगा। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने जब तमसील कही तो कहा कि अंजीर के दरख्त से सीखो, और जब ऐसा होता है तो तुम जान लेते हो कब, जब उसकी टहनियाँ जो है, उसकी डालियाँ जो है वो नरम होती है, और फिर पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी कोंपलें निकलने शुरू हो जाती है, तो तुम जान जाते हो कि अब नज़दीक क्या है, गर्मी नज़दीक है। जब तुम जान जाते हो तो इसी तरह लिखा कि इसी तरह जब तुम इन बातों को, इन सब बातों को होता हुआ देखो तो जान लो कि वो नज़दीक है। आमीन, प्रेज़ गॉड। कौन नज़दीक है? हमारा मुनज्जी, जो बातें ये कह रहा है, जो तफसील ये समझा रहा है, जो आका, जो मुनज्जी, हमारा रब, हमारा यस्सु अल मसीह, जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिसने हमारी जान का फिदिया दिया है, हमारे लिए जो अपनी जान का नजराना दिया है, वो पहले तो आया और गुनाहगारों की निजात के लिए आया, निजात बंद कराया, गुनाह माफ करने के लिए आया, निजात का दरवाजे को खोलने के लिए आया। और वही मुनज्जी जिसने आकर बनीनो इंसान के गुनाहों को उठा लिया और फिदिया दिया और अपना कीमती खून बहाकर हमेशा हमेशा के लिए निजात का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन अब उसकी जो दोबारा आमद होने वाली है, आमद सानी होने वाली है, यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। खुदा यीशु मसीह अब ऐसे नहीं आएगा जो तमसील यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह अपने जाहो जलाल के साथ, पूरी कुदरत के साथ, पूरे जो वो जलाल के साथ, बादलों के साथ आएगा और वो अदालत करने के लिए आ रहा है। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है और वो अदालत करने के लिए आ रहा है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम इस जमाना के अंदर, आखिर जमाना के अंदर ऐसा देखो, ऐसी बातें देखो, जब ये सारी बातें होने लगे और इन सब बातों का जब तुम्हें सामना करना पड़े, और जब तुम इन सब बातों को देखो, हम देख रहे हैं वबाएं हैं, आफतें हैं, मुसीबतें हैं, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कत्ल गारत है, हर तरफ हमें बुरी खबरें मिलती है, हर तरफ हमें मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ बातों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? खुदा यीशु मसीह ने पहले जब बाखबर कर दिया है, तो इस हकीकत को हमें जानना है, इस हकीकत को हमें पहचानना है कि खुदावंद यीशु मसीह नज़दीक है, बल्कि वो दरवाज़ा पर है। आमीन। हमारा खुदा बिल्कुल करीब उसकी आमद है, वो नज़दीक है, वो दरवाजे पर खड़ा है, और फिर वो अपने जलाल के साथ आने वाला है, ताकि कौमों की, कबीलों की, उम्मतों की,
فرقوں کی، بادشاہوں کی وہ عدالت کرے اور ہر ایک ایک کام کے موافق ان کا بدلہ دے۔ تو خداوند یسوع مسیح بالکل تیار ہے، نزدیک ہے اس کی آمد۔ لیکن ہمیں اس عالم کے اندر کیا کرنا ہے؟ ان جب باتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور سب باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دی، ان کا ہونا جب شروع ہو چکا ہے، وجود ان کا آنا شروع ہو چکا ہے، اور خداوند کا کلام، خدا کے منہ کی نکلی باتیں پوری ہو رہی ہیں، تو ہمیں جان جانا چاہیے جس طرح ہم جسمانی طور پر ہم جب پومپلوں کو دیکھ کر، ہم پتوں کو دیکھ کر، انجیر کے درخت کو دیکھ کر جب ہم سمجھ جاتے ہیں، جان جاتے کہ اب گرمی نزدیک ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم بندوبست کرتے ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں جب گرمی نزدیک ہے تو ہمیں اب سمجھنا چاہیے، جانا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نزدیک ہے اور اس کی آمد قریب ہے۔ لیکن اس عالم کے اندر جب ہم ان آفتوں کو دیکھ رہے ہیں، مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کا کچھ علم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے۔ جس طرح آج دوپہر 3 بجے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، ان کو کچھ خبر نہیں ہے، وہ خوشی کے ساتھ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں لوگ، لیکن ان کو کیا پتا کہ اگلے ہی چند لمحوں کے اندر ہماری اموات ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یہ ہمارا آخری سفر ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن ہمیں بھی اپنی جو زندگی کے ایام کو مد نظر رکھنا، سامنے رکھنا ہے، اور جب سامنے رکھنا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے خداوند میں ہم محفوظ رہیں، اپنے خداوند کے اندر قائم رہیں۔ ہاں، ہم پر بھی یہ حادثے آ سکتے ہیں، خدا کے لوگوں پر بھی حادثے آ سکتے ہیں، اور کچھ کہا نہیں جاتا کہ ہماری زندگی جو کس مقام پر، کب اور کیسے اور کس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بیماری کی حالت کے اندر، حادثے کی حالت کے اندر، یا کسی بھی وجہ کے سبب سے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ نہیں ہے کہ ہم کس حالت میں جائیں، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم کس حالت کے اندر ہو کر جاتے ہیں۔ کیا خداوند میں ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یا پھر دنیا کے اندر ہو کر؟ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا ہے کہ زندگی کا جب کچھ علم نہیں ہے، کب ختم ہو جائے، کس حالت کے اندر، کس مقام پر، کس جگہ پر، کس حادثے کا ہماری زندگی شکار ہو جائے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے مسیح کے اندر ہم قائم رہیں، اس کی باتوں کے اندر، اس کے کلام کے اندر قائم رہیں، اس میں ہو کر زندگی کو بسر کریں۔ ہماری زندگی جب گزر رہی ہے اور جس بھی حالت کے اندر ہے، اور یہ گزرتی جائے گی، لیکن اچھا یہی ہے ہم خدا کی قربت کے اندر رہیں، خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں، خدا کی حضوری کے اندر رہ کر اپنا وقت گزاریں، اور اپنی مشلوں کو درست رکھیں۔ پریز گاڈ، اپنی مشلوں کو جو ہے وہ درست رکھیں۔ جس طرح 10 کنواریوں کی خدا یسوع مسیح نے تمثیل دی، اور ان میں سے 5 ہوشیار تھیں، 5 عقل مند تھیں، 5 بیوقوف تھی، سست تھیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ بھی تمثیل خدا نے آسمان کی بادشاہی میں اس تمثیل دی کہ ایسی ہے جیسے ان 10 کنواریوں کی حالت ہے۔ 5 جو بیدار تھیں، جنہوں نے اپنی مشروں کو اچھا کیا، درست کیا، ویل کیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی مشروں کو انہوں نے بہت سارا اچھا انہوں نے کر لیا، اور خدا کے کلام کے معیار کے مطابق، اس کی بادشاہی کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنی مشروں کو ویل کیا، درست کیا، اور ساتھ تیل بھی جمع کیا۔ صرف مشروں کو ہی نہیں جلائے رکھا، مشروں کو ویل نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے تیل بھی جمع کیا، تاکہ وقت آنے پر یہ تیل استعمال ہو سکے، ہمیں ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے، ہمیں ادھر ادھر پریشانی کا عالم نہ ہونا پڑے۔ اور جب ہم ایسی حالت میں ہو تو اس پریشانی کے عالم کے اندر ہم ہو کر نہ گزرے۔ انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ عقل مند تھی نا، عقل کو استعمال کیا۔ جب عقل مند تھی تو انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت کو سمجھا، ٹائم کو سمجھا، ٹائم کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خوب تیاری کی، ویل کیا، مشروں کو تیار کیا، پوشاک کو تیار کیا، جوتوں کو تیار کیا، اپنے سارے ڈریس کو تیار کیا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ویل کیا۔ کیوں؟ وہ انتظار میں تھے کہ دلہا آنے والا ہے، وہ پہچان گئے تھے کہ اب دلہے کا وقت نزدیک ہے۔ اور یوں ہی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آدھی رات کے وقت
धूम मच गई। जब दुल्हा ने देर लगाई और सब ऊँगने लगी, वो 10 कुंवारियाँ जब मौजूद है, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँगने लगी। ऊँगने का यहाँ पर मतलब है कि वो बेखबर होगी। हम वहाँ बचपन से सुनते आए हैं मसीहा आने वाला है, दुल्हा आने वाला, यीशु मसीह आने वाला है, पता नहीं कब आएगा। वो मस्त होगी, सो गई। लेकिन यहाँ पर सोने का ये भी मतलब मिलता कि वो दुनिया के अंदर खो गए। उन्होंने उस उम्मीद को छोड़ दिया, उन्होंने उस उम्मीद को छोड़ दिया और अपने कामों के अंदर, अपनी धुन के अंदर वो मसरूर होगी। वो औरतें, वो 10 कुंवारियों में से 5 औरतें जिन्होंने अपनी बच्चों को वेल नहीं किया, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो अक्लमंद थी वो तो बेदार थी, वो तो इंतज़ार कर रहे थे। 5 जो थी वो तो बिल्कुल तैयार थी और उनके पास अजाफी तेल था और वो होशियार थी, वो इंतज़ार में थी। लेकिन जब दुल्हा ने देर लगाई तो देर क्यों लगाई, वजह क्या है, सबब क्या है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह अपने वादों में सच्चा है। खुदा अपने वादों में कभी देर नहीं करता। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए देर करता है। इसलिए देर करता है कि मैं और आप रास्ते पर आ जाए, मैं और आप वेल हो जाए, अपनी मशलों को दुरुस्त कर ले, अपने घराने को दुरुस्त कर ले, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर ले, खुदावन में होकर गुजारना शुरू कर दें। खुदा इसीलिए तहम्मुल करके देर इसलिए करता है। वो अपने वादों में सच्चा है। हाँ, वो आएगा जाहो जलाल के साथ, पूरी कुदरत के साथ आएगा और हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा जमीन के नीचे जो है उनका हो, हर एक घुटना खुदावन के आगे झुकेगा। लेकिन मुबारक वो है जिन्होंने अपनी मशरों को वेल किया है, जो इन 5 कुंवारियों की तरह अपने आप को जिन्होंने वेल किया है और तैयार है और इंतजार कर रही हैं। लेकिन लिखा कि आधी रात के वक्त धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया है। आमीन। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मस्त हो चुके हैं, जिनको खबर नहीं है, बेखबर हो चुके हैं, इन हालातों की वजह से दुनिया के अंदर खो चुके हैं, पता नहीं मसीहा कब आएगा। कुछ ऐसे भी खादम है जिन्होंने खुदावन की बादशाही को, आसमान की बादशाही को, फिर इसके बाद यीशु मसीह की आमद के बारे के अंदर कलाम करना छोड़ दिया है। दूसरी आमद सानी पर बहुत कम लोग हैं जो मैसेज देते, कलाम सुनाते हैं। बहुत कम खादम है जो आमद सानी पर, बहुत कम लोग जो है खुदा के खादम है जो कलाम सुनाते हैं, जो जिंदगियों को तैयार कर रहे हैं, कम बहुत है। लेकिन याद रखें, हमें इस बात को हल्का नहीं लेना। वक्त नज़दीक है और हम अक्सर औकात कहते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ये होगा, ये फलां याफ्ते होंगी, ये फलां वक्त होगा। हम डिटेल के साथ अक्सर औकात ये सारी चीज़ों को बताते और बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें, इंसान की ज़िंदगी का कुछ इल्म नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए। हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। हाँ, खुदावन तहम्मुल करता है, वादा का वो पक्का और सच्चा खुदा है, वो अपने वादों में देर नहीं करता। लेकिन मेरे और आपके लिए, दुनिया के लिए वो तहम्मुल करता, देर कर रहा है और तहम्मुल करके बैठा हुआ है। और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कबीले का हो, उम्मत का हो, फिरके का हो। खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता कि हर इंसान तौबा तक उसकी नौबत पहुंचे और हर फर्द जब वो खुदा की बादशाही के लायक बन जाए। खुदा इसलिए किसी की हलाकत नहीं चाहता और वो इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जब इंतज़ार कर रहा है तो हम इस बात को हल्का न लें। हमारी ज़िंदगी का कुछ इल्म नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें अपने आप को खुदावंद में वेल रखना है, अपनी मशलों को जगाए रखना है और दुरुस्त रखना है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया और उसके इस्तकबाल को निकलो, उस वक़्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। आमीन।
بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ 10 کنواریاں جو ہے وہ جب آدھی رات کو دھوم مچ گئی کہ دیکھو دلہا آ گیا ہے، دلہا پہنچ چکا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ سب کنواریوں نے اٹھ کر اپنی اپنی مشنوں کو درست کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خیالات، پھر یہ وبائیں، یہ آفتیں، یہ حادثے ہمیں ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر یہ دستک دے رہی ہیں یسوع مسیح نزدیک ہے، اس کی آمد نزدیک ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہے اور دروازہ پر موجود ہے، وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ خداوند خدا کے حضور ہمیں اس بات کو ہلکا نہیں لینا، بلکہ اپنی مشلوں کو درست رکھنا ہے۔ دلہا کب آ جائے ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مشلوں کو خداوند کے حضور ویل رکھیں، قائم رکھیں، اور اپنے ساتھ اضافی تیل رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے کے مطابق ہم اس تیل کو مشلوں کے اندر بھر سکیں، تاکہ آئین وقت پر ہمیں شرمندگی حاصل نہ ہونی پڑے۔ ہم عقل مند عورتوں کی طرح، کنواریوں کی طرح ہمیں اپنے مشلوں کو بھی ویل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیل بھی جمع کرنا ہے، اور جو سست کنواریاں ہیں ان کی طرح نہیں، بیوقوف جب کنواریوں کی طرح نہیں بننا۔ پتہ نہیں کب آئے گا یسوع مسیح، ابھی بہت دیر ہے، وقت ابھی قریب نہیں ہے، ابھی آفتیں، یہ فلاں آفت آئے گی، یہ مصیبت آئے گی، یہ بات پوری ہوگی، تب جا کر مسیح آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ خداوند میں بیدار اور قائم رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی مشلوں کو ویل کرنا ہے۔ تیل جو ہے روح القدس کی تصویر کو پیش کرتی ہے، تیل روح القدس کا مشابہ ہے۔ ضرورت ہے روح القدس کے ساتھ ہم بھرے رہیں، اور روح القدس کے ساتھ، کلام کے دیے کے ساتھ۔ کلام مقدس کا فرمان ہے، داؤد خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آمین۔ ہمیں کلام کے ساتھ اپنے آپ کو روشن رکھنا ہے۔ روح القدس جو تیل ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے پاک روح جو ہے، جو تیل جو ہے وہ روح القدس کے مشابہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روح القدس کے ساتھ معمور رکھیں، اور روح القدس کے ساتھ بھر کر ہم خداوند کے کلام کے ساتھ بھر کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جب وہ مسیح آئے تو ہمیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ خدا کی معموری ہو، ہم پورے جوش ہوں، اور ہم امید کے ساتھ بھرے ہوں کہ ہمارا مسیح آئے۔ اور ضرورت ہے کہ ہم ان عقل مند جو ہے وہ عورتوں کی طرح، کنواریوں کی طرح اپنے آپ کو، اپنی مشروں کو ویل رکھیں، اور انتظار اپنے دلہا کا کریں۔ اور مبارک وہ زندگی ہے، مبارک وہ خاندان ہے، مبارک وہ دلہن ہے جو اپنے دلہا کا انتظار کرتی ہے۔ ضرورت ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب ان باتوں کو جب تم دیکھو تو جان جاؤ، پہچان جاؤ، جس طرح تم جسمانی لحاظ کے ساتھ جب تم انجیر کے درخت کو دیکھتے ہو، اور جب انجیر کے درخت کو دیکھتے ہو تو اس کی نرم ڈالیاں جب دیکھتے ہو، اس کے پتے نکلتے ہوئے جب دیکھتے ہو، تو تم سمجھ جاتے ہو، تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اب گرمی نزدیک ہے، گرمی اب آنے والی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم اس انجیر کے درخت کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہو، جان جاتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے، تو جب ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو، ان حادثوں کو، ان وباؤں کو، ان اسپرٹس کو تم ہوتے ہوئے دیکھو، تو تم جان جاؤ کہ وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازہ پر ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ اور جب یہ حادثے، یہ مصیبتیں، یہ نشانات ہیں یسوع مسیح کی آمد کے، یہ نشانات جو پورے ہو رہے ہیں، اور خدا نے ہمیں پہلے باخبر کر دیا ہے، ہمیں ان حادثوں کو دیکھ کر، ان وباؤں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے خداوند میں اور ویل ہونا ہے، اپنے خداوند میں اور مضبوط ہونا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اور خداوند کی معموری میں رکھنا ہے، روح القدس کے ساتھ بھر کر خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اور اس وقت کا ویٹ کرنا ہے۔ اور جب ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں، پردیسی ہیں،
ہماری زندگی کا کچھ علم نہیں ہے تو ہمیں ہر وقت اپنے مسیح میں تیار ہونا ہے اور مضبوط رہنا ہے کہ کب اور کس حالت میں یا کس جگہ پر کون سی ایسے مقام پر میری زندگی اس دنیا سے اٹھائی جائے گی۔ جب ہم تیار ہوں گے ہمارے اندر امید ہوگی، ہم گھبرائیں گے نہیں، موت سے نہیں ڈریں گے۔ داؤد اس لیے فرماتا ہے کہ خواہ میرا گزر موت کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہمیں اس عالم کے اندر، اس زمانہ کے اندر گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے خداوند میں مضبوط رہ کر، اس ایمان پر پختہ رہ کر آگے بڑھتے جانا کہ میرا مسیح میرے ساتھ ہے۔ وہی ان آفتوں کو، وہی ان وباؤں کو، وہی ان تصویروں کو، وہی ان اسپرٹ کو اپنے نام کی خاطر ختم کرے گا، اور میں اگر موت میں سے بھی گزر جاؤں پھر بھی مجھے کچھ خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے، خداوند میرے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ خداوند ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند میں زندگی کو گزاریے۔ اگر خدا سے جدا آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو آپ ان جو بیوقوف عورتوں کی اور کماریوں کی مانند ہے۔ اگر آپ کی زندگی خداوند میں ہے، خدا کے کلام کے اندر ہے، روح القدس کے ساتھ آپ بھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنی مشروں کو ویل کیا ہے، آپ تیار ہیں، آپ مضبوط ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ ٹائم خدا دے رہا ہے اور یہ نشانات ظاہر کرنے کے خدا یسوع مسیح دروازہ پر ہے اور وہ نزدیک ہے، اس کی آمد ثانی بہت قریب ہے۔ ہمیں خداوند کے حضور اس بات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے لکھا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں دنیا کی فکروں سے، دنیا کے حادثوں سے، دنیا کے لین دین سے، دنیا کی باتوں سے۔ ہم کئی بار ہم خداوند میں کمزور تک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خداوند کو ٹائم نہیں دیتے۔ خداوند کے پاس آنے کے لیے، خداوند کے حضوری کے اندر آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جس کے سبب سے ہم دنیا کی فکروں کے اندر بھر جاتے ہیں اور ہم کھو جاتے ہیں دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کے لالچ کے اندر، دنیا کی ساری چیزوں میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ ڈم ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہماری مشلیں جو ہے بجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو ویل نہیں کیا، اپنے خداوند میں اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا، باخبر نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے ٹائم کو ضائع کیا ہے۔ اس لیے ان کی مشلیں اس لیے بجھی کیونکہ پہلے انہوں نے اپنا ٹائم، بہت سارا ٹائم ضائع کیا ہے، اور جب بہت ساری گھڑیوں کو انہوں نے ضائع کیا تو جب خداوند یسوع مسیح آئے، جب وقت آیا، جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تو ان کی مشلیں بجھنے لگی، ان کی زندگی ٹمٹمانے لگی، یہ خوف کے اندر آ گئی۔ اور خوف اس کو آتا ہے جو نامکمل ہو، خوف اس سے آتا ہے جس کے اندر کمیاں ہو، خوف اس سے آتا ہے جس کے اندر جب وہ خدا کی حضوری کا احساس نہ ہو، خوف اس سے آتا ہے، خطرہ اس سے ہوتا ہے جس کے اندر خدا کا کلام نہ ہو، جس کی زندگی کے اندر خداوند کا کلام نہ ہو، وہ خوف کے اندر طاری ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اس لیے خوف اس انسان کو ہے جس کی زندگی کے اندر خدا نہیں ہے، خطرہ اس کو ہے جس کی زندگی کے اندر کلام نہیں ہے، خطرہ اس کو ہے جس کے اندر روح القدس موجود نہیں ہے، خطرہ اس کو ہے، مایوسی اور پریشانی اور ٹمٹمانا اس کے لیے ہے جس کے پاس مسیح نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس خداوند موجود ہے، آپ کو خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اپنے آپ کو اور ویل کرنا ہے، اپنے آپ کو اور تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اور درست کرنا ہے، اپنی مشل کو اور مینٹین کرنا ہے، روح القدس کے ساتھ بھر جائیں، خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کرے، خدا کے مسا میں رہ کر زندگی کو بسر کرنا شروع کرے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہیں، ہیبتیں چاہے جیسے بھی ہیں، ہمارے اوپر ہیں، سائڈ پر ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، ہمیں حالات اور خیالات کو دیکھ کر زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ اپنے مسیح کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے اور کمال کی طرف بڑھتے جانا ہے اور اس منزل کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ آمین۔ ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے اپنی مشلوں کو درست کرے، اور لکھا ہے جب ان کی مشلیں بجھی جاتی اور ٹمٹمانے لگی تو عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے ناکافی ہے، بہتر یہ ہے
کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو، کیا تیل مول لے لو۔ اور جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلے گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ جو تیار تھی، جنہوں نے اپنی مشروں کو ویل کیا تھا، وہ انتظار کر رہی تھی، اور جب دلہا آ گیا، آ پہنچا، تو وہ دلہے کے ساتھ اس جشن کے اندر وہ اندر چلا گئی، اور جب اندر چلے گی تو پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ اور جو عورتیں، جو کنواریاں، جو 5 کنواریاں بیوقوف تھی، جو تیل اس وقت ٹائم پر ڈھونڈ رہی تھی، وہ گلیوں بازاروں کے اندر تیل اب ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کے لیے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ آخرکار ان کو تیل نہ ملا، وہ واپس آئیں، اور جب واپس آئیں تو پھر کہنے لگی کہ اے خداوند تو ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ پھر باقی کنواریوں بھی آئی اور کہنے لگی اے خداوند، اے خدا ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب دیا، یہ یسوع مسیح کا، یہ دلہا کا جواب ہے، اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو جانتا نہیں ہوں۔ خدا ہمیں بے شمار آج ٹائم دے رہا ہے، اور خدا کہتا کہ مجھے جانو، پہچانو، میرے عرفان کے اندر بڑھو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ یہ نشانات تمہیں بتا رہے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو، اپنے آپ کو ویل کرو، اپنی مشروں کو تیار کرو۔ اور یہ باخبر آفتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا آنا بہت قریب ہے۔ جب یسوع مسیح کا آنا بہت قریب ہے تو یہ حادثے، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ وبائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ خدا یسوع مسیح نزدیک ہے، بلکہ دروازہ پر ہے۔ تو اپنی مشروں کو تیار کرو، اور لکھا کہ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جانتے ہو کہ کب دلہا آئے گا۔ اور یہ یسوع مسیح کی سنہری باتیں ہیں، یہ یسوع مسیح کا پیغام ہے، یہ خداوند کی باتیں ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنی مشروں کو درست کریں، تاکہ ہم اس جشن کے اندر جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی مشروں کو ویل کریں، تاکہ ہم اس جشن کے اندر، اس بادشاہی کے اندر ہم عزت کے ساتھ جب دلہا آئے تو ہم اس مقام پر پہنچائے جائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ویل کرنا ہے۔ ان حالاتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بسر مت کیجیے، بلکہ اپنے خداوند میں ہو کر اپنی زندگی کو بسر کیجیے، کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور موت اس سے ڈرتی ہے۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے، جب خداوند ہمارے اندر، اس کا کلام ہمارے اندر ہے، تو ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ موت پر غالب آنا ہے۔ ضرورت ہے آج اس وقت یہ لمحہ فکریہ ہے، اپنی مشروں کو درست کرے، کیونکہ یہ نشانات ہمیں بتا رہے ہیں، یہ آفتیں، یہ ہیبتیں، یہ حادثے ہمیں بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہے۔ پھر سے میں اس بات کو دہراؤں گا، 32 آیت متی کی انجیل، اس کا 24 باب، اس کی 32 آیت کے اندر لکھا ہے، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، یوں ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے۔ کون؟ یسوع، وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ سب باتیں جو ابھی ہو رہی ہیں، یہ سب باتیں پوری نہ ہو لے، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائے گی، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، باخبر رہنا ہے، اور خداوند کی حضوری کے اندر، خدا کی معموری کے اندر کلام کے ساتھ بھر کر، روح القدس کی معموری کے ساتھ بھر کر، پاک روح کی معموری اور مسح کے ساتھ بھر کر زندگی گزارنا شروع کریں۔ آپ کی زندگی کے اندر اطمینان آئے گا، تسلی آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر خوف ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر پریشانیوں کا ڈھیر ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر طوفانوں کا شور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور شور اس لیے ہوتا ہے جب مسیح نہیں ہوتا، تب شور ہمیں دباتا ہے کہ اب ہم ڈوبنے لگے ہیں۔ جب مسیح ساتھ ہوگا تو نہ تو شور کا ڈر ہوگا، نہ خوف کا ڈر ہوگا، نہ ہیبتوں کا ڈر ہوگا، نہ کسی وباؤں کا ڈر ہوگا۔ جب مسیح اندر ہے تو وہ خود آپ طوفانوں کا تھمانے والا ہے، وہ آپ پریشانیوں کو اٹھانے والا ہے، وہ آپ جب مجوسیوں کو اٹھانے والا ہے، وہ آپ ساری باتوں کو کور کرنے والا ہے، ساری باتوں کو مینٹین کرنے والا
وہ خدا خود ہے، اور اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھ میں دے دے، جو آپ کی زندگی کو آگے لے چلے گا۔ ضرورت ہے کہ آئیے آج کے کلام پر غور کیجیے، میسج پر غور کیجیے، اور خدا کے کلام کی مبوری میں رہ کر اپنی زندگی کے ایام گزارے، یہی ہمارے لیے بھلا ہے۔ اگر اگر آپ خدا سے دور ہیں تو یاد رکھیں خدا کی دوری در حقیقت موت ہے، ہلاکت ہے، ورانی ہے، پریشانی ہے۔ خدا سے جدا رہنا موت کے عالم ہے۔ خدا سے جدا رہنا ہلاکت اور آگ اور موت اور خوف اور پریشانی ہے۔ خدا کے ساتھ جڑے رہنا زندگی ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، اور پھر خداوند کے ساتھ رہنا جو ہے وہ خداوند کے حضور حقیقی شادمانی ہے اور حقیقی ایمان ہے۔ خداوند میں رہنا، زندگی کو بسر کرنا جو ہمیشہ کی زندگی اور کثرت کی زندگی ہے۔ اب میرے اور آپ کے درمیان یہی سوالیہ نشان ہے کہ ہم کون سے کیٹیگری کے اندر موجود ہیں، کون سے شمار کے اندر موجود ہے۔ ہم 10 کواریوں میں ہمارا شمار ہے، یا پھر ہمارا شمار جو ہے 5 کواریوں کے اندر جو سست ہیں ان کے اندر ہے، یا جنہوں نے اپنی مشروں کو ویل کیا ہوا ہے، جو عقل مند کماری ہے، ان کے اندر ہمارا شمار ہے۔ کون سی ہم کیٹیگری کے اندر شامل ہیں، اور کون سی ہمارا شمار جو ہماری زندگی کا ہے۔ اگر ہمارا شمار خداوند کے لوگوں کے اندر ہے اور وہ عقل مند عورتوں کے اندر ہمارا شمار موجود ہے، تو ہمیں اور اپنی مشروں کو ویل کرنا ہے، کیونکہ یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ نشانات ظاہر کر رہے ہیں کہ مسیح ہمارا خداوند، ہمارا دلہا آنے والا ہے، اور ہمیں خوش ہونا ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ آؤ اس نجات کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ویل کر لو، اور دعوت دینی ہے لوگوں کو۔ اور جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو۔ یہ پیغام ہم بھی دے سکتے ہیں، اور یہ پیغام دینا ہمارا فرض ہے۔ ہر اس انسان کا جو یسوع مسیح کو قبول جس نے کیا ہے، اس کے لیے یہ حق ہے کہ یہ پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچائے جن کو یہ ضرورت ہے۔ آئیے سستی، لاپرواہی اور کہلیت سے نکل کر اس مسیح کی طرف بڑھنا شروع کریں جس کی آمد نزدیک ہے۔ اور اگر سست ہو چکے ہیں، لاپرواہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس تیل نہیں رہا، ہمارے پاس بشلے جو ٹمٹما رہی ہے، ڈم ہو رہی ہے، ابھی وقت ہے، ٹائم ہے، ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اپنی مشلوں کو ویل کر سکے، اپنی مشلوں کو درست کر سکے۔ اور خدا کا کلام یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم جان لیتے ہو، پہچان لیتے، تمہاری عقل یہ تصور کرتی ہے، تمہاری عقل یہ مان لیتی ہے، جب تم اس انجیر کے درخت کو دیکھتے ہو، جب کونپڑیں نکلتی ہے، جب نرم اس کی ڈالیاں ہوتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، تو تمہاری عقل جو ہے اس بات کو مان لیتی ہے کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ تو جب تم ایسی باتیں ہوتے ہوئے دیکھو، ان وباؤں کو دیکھو، پریشانیوں کو دیکھو، تو تم جان لو کہ یسوع مسیح نزدیک ہے، دروازہ پر ہے۔ آئیے اپنے خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کریں، اور اس میں ہو کر زندگی کو بسر کریں، اپنی خطاؤں کو، کمزوریوں کو، لاچاریوں کو، فکروں کو، حیبتوں کو، بوجھوں کو خداوند کے سپرد کر دیں۔ ہم اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے، ہماری اندر ایسی بساط نہیں ہے، ہمارے اندر ایسی لیاقت نہیں کہ ہم خود اپنا بوجھ، اپنی فکروں کو، اپنی باتوں کو کور کر سکیں۔ لیکن ایک ہی ہے جو فرماتا ہے کہ میں ہر روز تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ اس کے حضور جھک جائیں، اپنے بوجھ اس سے دے دے، اپنی فکریں اس سے دے دے، وہ آپ کی زندگی کو، آپ کے گھر کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی ساری باتوں کو مینٹین کرے گا۔ آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ سوائیں آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں، سب سر خداوند کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ آسمانی خدا باپ، لشکروں کے رب، پوری کائنات کے مالک، یسوع ہمارے منجی، ہم تیرے حضور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یقیناً یہ حالات، یہ خیالات، یہ نشانات، یہ حیبتیں، تصویریں، وبائیں، حادثے اس بات سے ہمیں باخبر کرتے ہیں کہ تیری آمد نزدیک ہے، بلکہ تو دروازہ پر ہے۔ جاہو جلال کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، معموری کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ، پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ تو آنے والا ہے، بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ہر ایک کا تو انصاف کرے گا، اور خدا ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمین کا ہو،
काज़मीन के रहने वालों का हो। हर एक इंसान, हर एक घुटना तेरे हजूर झुकेगा। ए खुदावन तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने अपने बच्चों को, अपने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया। तेरा शुक्र हो कि तू हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है और हम में से किसी को खोना नहीं चाहता, हम में से किसी को रद्द नहीं करता, हम में से किसी को खुदा पाक खुदा मौत के आलम के अंदर देखना नहीं चाहता, हम में से किसी को खुदा आग के जंजवेलों के अंदर तू देखना नहीं चाहता, बल्कि खुदा तू हर एक के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और फरमाता है, दावत आम और खास देता है कि आओ बच्चों और लोगों और मेरे प्यारे लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको हलाकत से बचाऊंगा, मौत से बचाऊंगा। और खुदा तू हमारे साथ प्यार करता है। तेरे हजूर हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी मोहब्बत के लिए, उल्फत के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त खुदा जितनों ने खुदा आज इस वक्त तेरे कलाम मुकद्दस की बरकत को हासिल की है, एक एक पर तेरी सलामती चाहता हूँ, एक एक पर तेरी बरकत को मांगते हैं। यीशु के नाम से तेरा रूह कुद्दस इनके बंधनों को खोले, इनके जुबों को खोले, इनके बोझ जाते रहें, इनकी परेशानियां जाती रहें, इनकी मुसीबतें खत्म हो जाए, हैबतें खत्म हो जाए खुदा, हालतें यीशु के नाम से अच्छी हो जाए खुदा पाक खुदा, गुर्बतें यीशु के नाम से जाती रहें, हालात जो बुरे हैं अच्छे होना शुरू हो खुदा पाक खुदा। यीशु के नाम से मठ खजाने जो खाली हो चुके हैं यीशु के नाम से भरना शुरू हो खुदा। तेरे पाक की कुदरत के वसीला से खुदा हर चीज मुहैया हो खुदा। जो जॉब को खो चुके हैं यीशु के नाम से उनको जॉब अच्छी मुहैया कर, जो अपने रोजगार को खो चुके हैं यीशु के नाम से उनके अच्छा रोजगार मुहैया कर खुदा। जो इस वक्त बीमारी के आलम के अंदर मौजूद है उनकी सारी पोशीदा ज़ाहिरी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म कर खुदा। और जिनकी आस टूट चुकी है खुदा उनका तू ही आसरा है। और पाक खुदा उनकी आस को दोबारा बहाल कर दे, उम्मीद को दोबारा बहाल कर दे खुदा, जिंदगी को दोबारा बहाल कर दे यीशु के नाम से। तू उन पर तू रहम कर खुदा। इसी तरह हम दुआ करते हैं खुदा बाप उन बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो इस वक्त जिनके पास औलाद की कमी है और औलाद नहीं है। यीशु तेरा कलाम हमें सिखाता है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। यीशु के नाम से उन बेटियों को तो ब्लेस कर खुदा, उनकी बरकत की हदूदों को बढ़ा खुदा बाप। यीशु के नाम से उनकी पोशीदा ज़ाहिरी बीमारियां यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं और तेरी बरकत को उन पर मांगते हैं, तेरी हजूरी को उन पर मांग लेते हैं। मिरास यीशु के नाम से उनको मुहैया हो खुदा। जिस तरह तूने अब्राहम को पाक खुदा औलाद के साथ नवाजा और बुढ़ापे के अंदर उसको उसके साथ जो तूने वादा किया तो उसको पूरा किया खुदा। अपने बच्चों के साथ भी उस वादे को तू पूरा कर और उनके लिए मुहैया कर खुदा। जो इस वक्त परेशान है, मायूस है, यीशु के नाम से खुशी और शादमानी और उम्मीद के साथ भर जाए खुदावन और तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदा बाप। और इसी तरह खुदावन हम दुआ करते यहोवा आसमानी खुदा, जो तस्वीरें जिनको आधवा रही हैं खुदा बाप, जिनको तारीकी की कुव्वतें परेशान करने वाली हैं, उन सारी तारीकी की कुव्वतों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। तेरे बच्चों के लिए सलामती और बरकत को मांग लेते हैं। और इसी तरह खुदावन इस वक्त पाक खुदा जिनके लोग जो है, जिनके अजीज, जिनके घर के जो है अफराद हैं इस दुनिया से चले गए हैं, और खुदा उस कराची के अंदर पाक खुदा जो बड़ा एक हादसा हुआ खुदावन मॉडल कॉलोनी के अंदर खुदावन पाक खुदा, उस सारी बस्ती को, सारे आलम को जो इस वक्त मातम का और गम का आलम है, यीशु के नाम से शादमानी तुझसे मांग लेते हैं। अपने कलाम को नासिर फरमा खुदा, जिनके अजीज चले गए हैं, उस हादसे का शिकार हुए हैं, यीशु के नाम से उनको इत्मीनान दे, तसल्ली दे, सब्र जमील के साथ तू भर दे और उनकी जिंदगी के अंदर तेरे कलाम की तसल्ली हो पाक खुदा। और इसी तरह खुदा पाक खुदा जिनको चोट आई है, जिनके अज़ा जख्मी हो चुके हैं, बदन जख्मी है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर है, यीशु के नाम से खुदा उनको तू अच्छा कर दे, तेरा लहू उनके जख्मों को अच्छा करे खुदावन। और इसी तरह खुदावन पाक खुदा एक और वबा जो हैदराबाद के अंदर टिड्डियों की वबा है, यीशु के नाम से उस वबा को भी तेरे नाम से स्टॉप करते हैं। वो जो फसलों को खराब कर रही है, फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, खेतों को नुकसान पहुंचा रही है, उस इलाके को नुकसान पहुंचा रही है, यीशु के नाम से टिड्डियों की आफत को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं और उन हैबतों को यीशु के नाम से बांध देते हैं। और इस कोरोना वबा को तेरे नाम से हम स्टॉप करते खुदा। सारी अबलीस की मकारियां तेरे नाम से खत्म हो खुदा, और कोरोना की वबा यीशु के नाम से सारी दुनिया से खत्म हो खुदा।
تاکہ ہر چیز معمول پر آ جائے اور تیرے لوگ تیری شکر گزاری کر سکے خداوند. اور اسی طرح خدا موجودہ حکومت کے لیے، لیڈرز کے لیے، تمام حکمرانوں کے لیے تجھ سے حکمت چاہتے، دنائی چاہتے ہیں. اے قادر مطلق خدا، اپنے لوگوں کا تو سہارا بن اور ان کا تو زور بن پاک خدا. جبکہ خداوند ہمارے بھائیوں کی خداوند پاک خدا جو مسلم بھائی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ عید منانے جا رہے ہیں خداوند، ان کے لیے تجھ سے سلامتی چاہتے ہیں. اور قادر مطلق خدا ان بھائیوں کے لیے، مسلم اپنے بھائیوں کے لیے خداوند پاک خدا سلامتی چاہتے ہیں. ہر مذاہب کے جتنے بھی امتیں ہیں، قبیلے ہیں، فرقے ہیں، ہر ایک کی خداوند ہم تیرے حضور سلامتی چاہتے ہیں. اور قادر مطلق خدا، اس دنیا کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر ہم مکمل طور پر سلامتی کو تجھ سے مانگتے اور چاہتے ہیں. اور جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر ایک پر تیری حضوری ٹھہرے رہے، اور تیرا پاک ان کے سارے جموں کو، مسوں کو، سارے جموں کو یسوع کے نام سے توڑے، اور تیرے مسا کے سبب سے یہ شادمانی کو، برکت کو حاصل کرے، اور تیرے لوگ تیری شکر گزاری کر سکے خدا. جب ہم کل پھر آتے ہیں تیرے حضور، اسی مسا کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ، اسی معمولی کے ساتھ، ہم خدا پاک خدا تیرے حضور آ کر تیری شکر گزاری کر سکے اور تجھے جلال دے سکے. ہماری منت کو سن اور قبول فرما. یسوع مسیح کے پاک اور جلالی اور فاتح نام سے مانگتے اور سبھی کو چھپا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. آپ سبوں کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا ہے، نکالا ہے آپ نے ٹائم، اور ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کی برکت کو ہم حاصل کر سکیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے یقیناً برکت کو ریسیو کیا ہے، اور خداوند کے نام کو جلال ملے. اور میں پھر سے آپ سے عرض کروں گا کہ کراچی کے اندر جو ایک بڑا خوفناک، افسوسناک حادثہ ہوا ہے، تمام ان کے عزیزوں کے لیے، اس بستی کے لیے، اور ماڈل کالونی کے اندر، کراچی کے اندر جو وہ طیارہ جو گرا ہے، جن کے گھروں پر گرا ہے، ان تمام زندگیوں کے لیے آپ دست دعا کریں. اپنے شخصی دعا میں، اپنی اجتماعی دعا میں ان کو یاد رکھیں، ان کے عزیزوں کو، ان کے اہل خانہ کو یاد رکھیں، تاکہ وہ اطمینان کو اور تسلی کو قبول کر سکیں. اور خداوند کا فضل، خدا کا رحم ان پر ہمیشہ ٹھہرا رہے. جو ہاسپٹلز کے اندر ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ خدا ان کے زخموں کو اچھا کرے. اور ہمارے جو بھائی مسلم بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ وہ جو ہے وہ اس عید کو بڑے ایمان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ منا سکے، اور کوئی آفت اس عید کے اندر، کوئی ایسی وبا، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ابلیس کام نہ کرنا پائے جس کے سبب سے ان کی عید جو ہے وہ مس ہو سکے، یا یہ اچھے طریقے کے ساتھ جو اس عید کو، اس خوشی کو نہ منا سکے. ہماری یہی دعا ہے کہ خدا ملک پاکستان کے اندر امن اور سلامتی کو ہمیشہ قائم رکھے. تو اب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی فیملیز کا، اپنے بچوں کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اور ان دنوں کے اندر اگر آپ کے چھٹیاں ہیں، ان دنوں میں اگر عید کی چھٹیاں ہیں تو اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاریے گا. اگر آپ اس وقت فری ہیں، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے لیڈرز کے ساتھ وقت گزاریے گا، کلام مقدس کا مطالعہ کیجیے گا. اگر آپ فری ہیں ان دنوں کے اندر، اسٹڈی کیجیے گا، روح کو گزار دیجیے گا. روح جو ہے اکثر اوقات ہماری روح جو ہے وہ اس کو اچھی غذا تب ہی ملتی رہتی ہے جب ہم خداوند کو ٹائم دیتے ہیں. تو روح کو غذا، جس طرح ہم جسم کو ہم ہر روز خوراک دیتے ہیں، 3 وقت کی ہم خوراک دیتے ہیں اور 3 وقت کی روٹی دیتے ہیں، تو ہمارا بدن جو ہے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور جس سمت ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں اور اسی طرف یہ چلتا ہے. اگر ہماری روح کمزور ہو چکی ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے من کو، اپنی روح کو جو ہے ہم طاقتور بنائیں. تو طاقتور کیسے بنائیں گے؟ ہم خدا کی حضوری میں ہو کر، دعا میں ٹھہر کر، اور خدا کے ساتھ وقت گزار کر، کلام مقدس کی اسٹڈی کے ساتھ، کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے. ہم جب مطالعہ کریں گے اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، یقیناً ہماری روح پاورفل ہو جائے گی. ہمارا جو من ہے، ہماری جو روح ہے وہ طاقتور ہوگی، اور روح کو خدا طاقتور دیکھنا چاہتا ہے. باپ اپنے لیے ایسے پرستہ ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے. روح کو ہمیں تر و تازہ رکھنا ہے، اور خداوند میں بڑھتے رہیں، خداوند میں جلال پاتے رہیں، اور خدا کا نور، خدا کا جلال آپ پر ہمیشہ جلوہ گر فرمائے. تو ہمارے لیے بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ دعا کیجیے گا تاکہ ہم بھی ہر روز خداوند میں جب عبادت کرتے ہیں تو ہر روز خدا اپنے جلال کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ استعمال کرے. گاڈ بلیس یو آل.